मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन वमा कान लहु अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फी शक वरब्बुका अला कुल्लि शैइन हफीज़ क़ुल उदउल लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकून मिस्क़ाल ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिरकिन वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर वला तंफ़उ श्शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहु हत्ता इज़ा फ़ुज़्ज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ वहुवल अलियुल कबीर। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। और सच और वाकई करके दिखलाई उन पर इब्लीस ने अपनी बात, अपने गुमान को उन पर सच करके दिखला दिया शैतान ने, इब्लीस ने। फिर उसकी राह पर चले, मगर ईमान वालों में से थोड़े से आदमी और उसका उन पर कुछ जोर न था, मगर इतने वास्ते कि हम मालूम कर ले उसको जो यकीन लाता है आखिरत पर, जुदा करके उससे जो रहता है आखिरत की तरफ से धोखे में। और तेरा रब हर चीज पर निगहबान है। कह दो, पुकारो उनको जिनको तुम गुमान करते हो अल्लाह के सिवा जिनको तुम ख्याल करते हो, गुमान करते हो, पुकारो, बुलाओ। नहीं मालिक है वो एक जर्रा बराबर भी कायनात आसमान में और ना कायनात जमीन में, और नहीं है उनके लिए उन दोनों में कोई शरीक, कोई साझी, और ना उसके लिए उनमें से कोई मददगार है। और शफात काम नहीं आती सिफारिश उसके पास मगर उसको कि जिसके वास्ते हुक्म कर दे। यहाँ तक कि जब घबराहट दूर हो जाए उनके दिल से तो कहते हैं क्या फरमाया तुम्हारे रब ने? वो कहते हैं फरमाया जो वाजिबी है, जो हक है, और वही है सबसे ऊपर बड़ा। कलाम पाक की अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात सूरह सबा सुन रहे हैं। दर्स है आयत नंबर 20 से लेकर के और आयत नंबर 23 तक। इसमें जो दर्स है, जो सबक है, सबसे पहली आयत में शैतान के मुरीदों के बारे में बयान किया कि शैतान के मुरीद आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारे लोग कौन हैं?
اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، پھر ان کے اندر جان ڈالی، وہ جاندار بن گئے، انسان بن گئے، دیکھنے چلنے پھرنے والے بن گئے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے نہیں کیا، آپ کو سب کو معلوم ہے، وہیں سے اس کو دشمنی اور چڑ پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے باپ جنت کے اندر رہنے لگے۔ اب جنت جو آدمی دشمن ہو وہ کہاں خوشحالی میں دے سکتا ہے اپنے دشمن کو؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بہت چبھتے تھے کہ یہ تو جنت کے اندر بہت خوشحال ہے، اور سجدہ بھی کرایا، اتنی عزت ان کو دی، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے چڑ پیدا ہو گئی اور ان کو بہلا کر پھسلا کر ایسی صورت میں شجر ممنوعہ سے کچھ کھلوا دیا، اور اس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے اوپر اتارا۔ زمین کے اوپر جب اتارا تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر تھے، جنت کے اندر تھے، شیطان بھی وہی تھا۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر آئے، شیطان بھی ساتھ میں آیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان تھے، بہت پریشان تھے، بے حال تھے، کہیں کوئی چیز صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جنت اتنی خوشنما اور اتنی خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ ہلکی چیزیں کہاں سمجھ میں آ سکتی تھی۔ لیکن شیطان بہت خوش تھا، بہت ناچ رہا تھا، کود رہا تھا کہ واہ دیکھو، کر دیا پریشان، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ مجھے اتنی اتھارٹی دے دے کہ میں جس سے تیرے بندوں کو بہکا دوں، پھسلا دوں، انہیں جہنم کا مستحق بنا دوں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی تھی، چل ٹھیک ہے کر لیے۔ لیکن دیکھ تو شیطان، چاہے جتنی محنت کر لیے میرے بندوں پر، میرا بھی وعدہ ہے، اگر کوئی غرغرے کے وقت سے پہلے توبہ کر لے گا، تیری ساری محنت کو غارت کر دوں گا، برباد کر دوں گا، اس کو جنت عطا فرماؤں گا۔ جا میرا بھی وعدہ ہے، تو کر محنت جتنی کرنی ہے، لیکن میرے نیک بندے، مجھے ماننے والے، مجھے پہچاننے والے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ وہ اگر توبہ کر لیں گے تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اگر توبہ کر لیں گے ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا اور تیری ساری محنتوں پر پانی پھیر دوں گا۔ اس کو قرآن کریم نے آج کے سبق میں بیان کیا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، ابلیس شیطانوں کہتے ہیں کہ واقعی سچی ہو گئی آدم کی نسل پر شیطان کا گمان اور اس کا خیال، یعنی اس نے جو محنت کی شیطان نے انسانوں پر، تو محنت میں کامیاب ہو رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے محنت میں کتنا کامیاب ہو، کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں، کتنے لوگ غلطی پر چل رہے ہیں اور کتنے لوگ حق پر چل رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ نظر آ رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو شیطان اپنی محنت میں پورا کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ واقعی سچ ہو گئی شیطان کا گمان اور اس کا خیال ان پر، یعنی حضرت آدم کی اولاد پر سچ ہو گیا۔ اس نے جو خیال باندھا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، پورا اس کی تو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اس میں سے بہت سارے لوگ شیطان کی راہ پر چل دیے، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں دنیا کے اندر، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مکمل شیطان کی پوری فرما برداری میں چلے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، پتھروں کو پوج رہے ہیں، درختوں کو پوج رہے ہیں، درختوں کو معبود بنا رکھا ہے، فقیر پیر کو معبود بنا رکھا ہے، کچھ نہ کچھ انہیں ساجی ٹھہرا رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ تو پورے کے پورے شیطان کی راہ پر چل دیے ہیں۔ لیکن ایک جماعت وہ ہے جو شیطان کی راہ پر پوری نہیں چلی، جیسے شرک ہے اور کفر میں شیطان کی بات نہیں مانتے وہ لوگ، لیکن معاصی ضرور کرتے ہیں، گناہ ضرور کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو ناراض ضرور کرتے ہیں، اگرچہ وہ شیطان کی ان باتوں کو نہیں مانتے جو بہت حد درجے تک غلط ہے، شرک ہے، کفر ہے، گمراہی ہے۔ ایک قسم یہ ہے۔ ایک تیسری قسم وہ ہے جو شیطان کی کسی بات کو بھی نہیں مانتے،
لیکن وہ ہے تھوڑے. وہ کتنے ہیں؟ وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نہ معاصی میں جاتے یعنی گناہوں میں, نہ وہ کفر شرک میں جاتے, نہ وہ کسی بت پرستی اور کسی چیزوں میں نہیں جاتے ہیں. تو قرآن کریم نے بیان کیا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس, اور واقعی ان پر شیطان نے اپنے خیال کو سچ کر دکھلایا. فَاتَّبَعُوا, پس اسی کی راہ پر چل دیے. جب اس نے محنت کی تو لوگوں نے اس کا کہنا ماننا شروع کر دیا. آج ہم محنت نہیں کرتے دین کی, اس لیے شیطان محنت کر رہا ہے, اسی کے ہو رہے ہیں. اب جو بھی محنت کرے گا کامیابی تو ملے گی اس کو ضرور. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, مگر ایک فریق ہے ایمان والے لوگوں میں سے. کچھ لوگ ایسے ایماندار لوگوں میں سے, ایمان والے کلمہ پڑھنے والے, جو اس کی راہ پر نہیں چلتے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ, اگلی آیت یہ بتا رہی ہے شیطان کو اللہ نے اتنی اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ ڈنڈا مار مار کر کے اپنے پیچھے لگائے, چلو میرے کہنا مانو. ڈنڈے کے زور سے کسی کو نہیں منواتا وہ اپنی بات, ڈنڈے کے زور سے کسی کو بھی نہیں منواتا ہے. بہکاتا ہے, پھسلاتا ہے, سامنے کی چیز کو اچھی دکھا دیتا ہے, بس اتنا اس کا کام ہے. اب اللہ رب العزت نے انسان کا امتحان لینا ہے, ہم سب آزمائش میں ہیں, اور آزمائشوں کے لیے ہمارے لیے اللہ نے دو راستے رکھے ہیں, اور دونوں ہی راستے بہت کشادہ ہیں. آپ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں, گناہوں میں چلتے ہیں, تو گناہوں میں آپ بہت چوڑا میدان آپ کو نظر آئے گا. جب آپ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو نیکی آپ کو بہت ساری نظر آئے گی. دونوں راستے اللہ رب العزت نے بہت کشادہ رکھے ہیں اور بہت وسیع رکھے ہیں, اور بالکل حد درجے تک بالکل کھلے ہوئے ہیں. اب مرضی ہماری ہے, آیا ہم شیطان کی ان باتوں کو مان کر ہم غلط راستوں پر چلتے ہیں, کیونکہ جب انسان غلط راستوں پر چلتا ہے تو پھر ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنا آپ کو بھی بھول جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا مقصد کیا ہے دنیا میں. ایسا گناہوں کے اندر ایسا مست ہو جاتا ہے. ایسے ہی جو آدمی نیکیوں کے اندر چل دیتا ہے, اللہ کے حکموں کی فرما برداری جب اس کو آنے لگتی ہے, سمجھ آنے لگتی ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو یہ بھی ایسا ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو کھو جاتا ہے. یہ اپنے آپ کو یہ بھی کھو دیتا ہے. جان خراب ہو, کچھ بھی ہو, بیمار ہو, اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنے کا اس کے سامنے. اپنے آپ کو توڑ دے گا لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا اس کے سامنے. جو کوئی نیکیوں کے راستے پر چل دیتا ہے, پھر وہ جسے ہدایت مل جاتی ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو توڑنا پسند کرے گا, لیکن اللہ کے حکم کو توڑنا پسند نہیں کرے گا. پھر اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, ہمیں خود اندازہ لگا لینا ہے کہ ہم کون سے راستے پر چلیں گے. راستے دونوں کھلے ہوئے, یہاں تو صرف امتحان ہے. یہاں کوئی بھی آپ کو نہ ہاتھ پکڑ کر نیکیوں کی طرف لائے گا, نہ ہی ہاتھ پکڑ کر آپ کو گناہوں کی طرف کوئی لے جائے گا. کوئی نہیں لے جائے گا. نہ شیطان کا یہ کام ہے, اور نہ کسی ولی اور فقیر اور پیر کا کام ہے, نہ کسی عالم کا کام ہے کہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں زبردستی بغل بھر کر لا کر مسجد میں کھڑا کر دے گا. مرضی آپ کی ہے, سامنے دونوں نظر آتے ہیں. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے, فرمایا وما کان لہ علیہم من سلطان, اس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا. شیطان کا لوگوں پر کوئی زور نہیں. کون سا زور نہیں؟ ڈنڈے والا, زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے شیطان کی. ہے کسی کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے, نہیں ہو سکتی ہے. نہ کفر شرک کرنے والوں کے ساتھ ہے, نہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, نہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. کسی کی بھی ساتھ شیطان کا ایسا نہیں کہ ڈنڈا مار کر کے وہ لگا رہا ہو کسی کے ساتھ. مگر اللہ رب العزت کہتے ہیں الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ, مگر کچھ لوگوں کا ایمان کمزور ہے. کیسا ایمان کمزور ہے؟ آخرت کو کہتے ہیں کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی, مرنے کے بعد زندہ ہونے کو سمجھتے کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اور ہر چیز میں وہ شک میں ہے. آخرت کے بارے میں شک ہے, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, دوزخ ہے کہ نہیں ہے, جنت ہے کہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں نہیں, جنت ہے, دوزخ ہے, آخرت ہے, قبر ہے, حشر ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں. تو فرمایا الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ, کہ شیطان کا ان کے اوپر کوئی زور نہیں, کوئی زبردستی نہیں,
مگر اس واسطے کہ ہم جان لے اس کو کہ کون یقین رکھتا ہے آخرت پر. ہم جان لے آخرت پر یقین رکھ کے کون صحیح عمل کر رہا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اور جان لے اور جدا کر دے اس کو جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے، دھوکے میں ہے. ہمیں تو چھانٹنا ہے، اور چھٹے گا کب؟ جب شیطان محنت کرے گا. اگر شیطان محنت نہ کرے پھر کس طرح چھٹتے؟ پھر تو سارے نماز پڑھتے، پھر کیا امتحان تھا؟ پھر سارے کلمہ پڑھتے، پھر سارے ذکر کرتے، پھر سارے کوئی بھی غلط کام نہیں ہوتا. اور اللہ کو کیا کرنا ہے؟ امتحان لینا ہے. اب امتحان میں یا تو فیل ہے یا پاس ہے. اب ہم لیکن فیل اور پاس میں بھی ہمارا رول ہوتا ہے. ہم محنت کریں گے صحیح تو صحیح رزلٹ آئے گا، محنت غلط کریں گے تو غلط رزلٹ آئے گا. محنت ہمارے قبضے میں، ہمارے ہاتھ میں ہے ہمارے پاس ہونا اور فیل ہونا. تو اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شیطان کا کوئی زور نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن ہم اس واسطے کہ ہم جان لیں کون تم میں سے آخرت پر محنت کرتا، آخرت کے یقین رکھتا ہے، اور کون تم میں سے آخرت کے بارے میں دھوکے میں. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا پروردگار تو ایسا ہے کہ ہر چیز پر نگراں ہے. وہ شیطان پر بھی نگہبان ہے، آپ کے اوپر بھی نگراں ہے، میرے اوپر بھی نگراں ہے. سب کے اوپر کون نگہبان ہے؟ اللہ. سب کی حفاظت کرتا ہے. وہ فرما بردار کی بھی حفاظت کر رہا، نافرمان کی بھی حفاظت کر رہا. فرما بردار کو بھی کھلا رہا، نافرمان کو بھی کھلا رہا. فرما بردار بھی سوتا ہے، نافرمان بھی سوتا ہے. فرما بردار بھی پیتا ہے اور نافرمان بھی پیتا ہے. سب کے اللہ رب العزت محافظ ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز پر نگراں ہے. حاشیے میں لکھا یعنی شیطان کی قدرت نہیں تھی کہ لاٹھی لے کر ان کو زبردستی راہ حق سے روک دیتا. ڈہکاتا ہے، بس پھسلاتا ہے. اتنی قدرت بھی اس لیے دی گئی کہ بندوں کا امتحان ہو جائے. بس اتنی قدرت بھی اس کو اس نے دی گئی. نہیں تو اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایمان والے بناتے، کسی کو بھی بہکا سکتا تھا، نہ پھسلا سکتا تھا. اللہ اگر چاہتے دیکھے کہ کون آخرت پر یقین کر کے خدا کو یاد کرتا ہے، اور کون دنیا میں پھنس کر انجام سے غافل ہو جاتا ہے، بے وقوف بن کر شک یا دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اللہ کی حکمت کا مقتضا ہی یہ تھا کہ دنیا میں انسان کے لیے دونوں طرف کے جانے کے راستے کشادہ رکھ دے، جیسا کہ پہلی کئی جگہ اس کی تقریر ہو چکی ہے. آگے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان کے سامنے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بالکل جو ہے نا اللہ نے بالکل کھرا کھوٹا دکھا دیا. کیسے؟ اللہ رب العزت تو احد ہے، صمد ہے، فرد ہے، بے نظیر، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں. بالکل تنہا اللہ رب العزت اس کائنات کے مالک ہیں. اب جتنے لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، اللہ یوں کہتے ہیں ذرا انہیں بلا کر تو دیکھ لو کس کے چیز کے مالک. انہیں بلا کر انہیں پوچھ لو، ان پتھروں کو ایک بار پکار کر پوچھ لو کہ تم کس چیز کے مالک ہے، تمہیں کتنا اختیار دیا گیا ہے. اللہ یوں کہتے ہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں ایک ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار ان کے قبضے میں نہیں ہے. ایک ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ کیا ہو، دانا، بالکل ایک ذرہ، نہ کسی پتھر، نہ کسی فقیر، نہ کسی ولی، نہ کسی نبی کو ایک ذرہ برابر بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا. سارے اختیار اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھے ہیں. زندگی کا مالک وہ، موت کا مالک وہ، اچھے کا مالک وہ، برے کا مالک وہ، آسمان زمین اس کے قبضے میں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں. تو اللہ رب نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، اے نبی کہہ دو ان کو ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، یعنی تم نے جو اپنے خیال کے مطابق تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں. اب دیکھ لیجئے اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی فرقے ہیں
اللہ کو چھوڑ کر جو زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ پر لگے ہوئے ہیں، تو سب کے خیالات الگ الگ ہیں. کوئی بھولے کو مانتا ہے، کوئی کرشن کو مانتا ہے، کوئی رام کو مانتا ہے، کوئی ہنومان کو مانتا ہے، کوئی پتھر کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے. سب کے خیالات اپنے اپنے خیالات کی وجہ سے سب نے اپنے معبود ڈھونڈ رکھے اپنے اپنے خیال کے مطابق. اللہ یوں کہتے ہیں کہ جس کے جو خیال ہے نا، جو خیال میں جنہوں نے اپنے معبود ڈھونڈ رکھے دماغ میں، سب سے میرا چیلنج کہ بلا لو اور اس آسمان میں سے کچھ نکال کر دکھا دو. اگر اتنی قدرت ہے ان کے اندر، توڑ کر دکھا دو ذرا سا بھی. زمین کو توڑ کر دکھا دے، زمین کے اندر سے کچھ نکال کر دکھا دے، بلا لو انہوں. ان کے کہنے سے کسی کو مار کر دکھا دو، کسی کو زندہ کر کے دکھا دو ان کی وجہ سے. یہ ساری چیزوں کے مالک اللہ ہیں. لوگوں کے سامنے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھ لیجیے، سب جانتے ہیں وہ لوگ جو پتھروں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں یا سورج کے سامنے، پتہ انہیں سب ہے. اس لیے فرمایا قُلِدْعُوا الَّذِينَ، کہہ دو بلا لو ان کو جن کو تم نے گمان کر رکھا ہے، خیال بٹھا رکھے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات، مالک نہیں ہے ذرہ برابر بھی آسمان کے اندر کسی چیز کے، ایک ذرہ برابر بھی آسمان کے اندر کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے. کوئی سورج روزانہ سورج ادھر سے نکلتا ہے، نکال کر دکھا دو کسی کا خدا. ہمارا خدا تو ادھر سے نکالتا ہے، کوئی مغرب سے نکال کر دکھا دے. یا شام کو چھپتا ہے، دوپہر میں چھپا کر دکھا دے کہ چھپ گیا جی اب رات ہو گئی. جب یہ سارے جتنے معبود بنا ساروں کو اکٹھا کریں گے تب بھی یہ سورج کے اوپر ذرا سا بھی زور نہیں چل سکتا ہے. آم کا درخت ہے، اللہ رب العزت آم نکالتے ہیں، اسے کوئی آ جائے امرود نکال کر دکھا دے آم کے درخت میں سے، یا دوسری چیز نکال کر دکھا دے، گیہوں نکال کر دکھا دے، دھان نکال کر دکھا دے، بھائی آم ہے، اب کے آم کے باغوں میں دھان لگ رہے ہیں. تو یہ نہ زمین کے مالک ہے نہ آسمان کے مالک ہے، پھر ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں تم نے ان کے کیا اندھی تقلید چل رہی ہے، آنکھیں بند کر کے بس پیچھے چلے جا رہے ہیں. اب وہ گڈھے میں گرتا ہے کہ کہاں گرتا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے. ولا فی الارض، نہ کسی زمین کے، نہ کائنات زمین کے مالک ہیں. وما لهم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں کوئی ساجی، یعنی ان کا کوئی ساجہ نہیں ہے. جتنے معبود ہیں اللہ کے علاوہ ان کا کوئی ساجھے داری نہیں ہے اللہ کے ساتھ، آسمان میں نہ زمین میں، نہ سورج میں نہ چاند میں، کسی چیز میں بھی. وما له منهم من ظہیر، اور نہ ان میں کوئی اس کا کوئی مددگار ہے. یعنی زمین جب اللہ زمین بنا رہے تھے ان میں سے کوئی نہیں آیا تھا کہ زمین میں نے بنوائی. آسمان اللہ نے بنایا تھا کہ ان کی آجو بھائی تم بھی بنوا دو، میرے سے بن نہیں رہی. اللہ رب العزت نے اکیلے کسی کی مدد کے بغیر بنایا اتنا بڑا آسمان، کسی کی مدد کے بغیر اتنی بڑی زمین بنائی، اور ہم سب کو پیدا اللہ نے کیا ہے بغیر کسی کی مدد کے لیے ہوئے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اللہ رب العزت کے ہاں، کیونکہ مشرکین کا اور کافرین کا خیال یہ تھا، یہ خیال ہے کہ اللہ کے سامنے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. یہ بت جو ہے پتھروں کی مورتیاں اور پتھروں کے یہ بنائے ہوئے خدا، یہ اللہ کے سامنے جا کر کے ہماری سفارش لگائیں گے، اجی ان کو بھی بخش دو، جنت دے دو. اللہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کسی کی سفارش چلے گی نہیں، کسی نبی کی بھی نہیں چلنے کی. ہاں ایک پیغمبر ہے، ایک واحد ذات ہے جس کی چلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، امام المرسلین، کائنات کے دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ بہت غصے میں ہوں گے، بہت غصے میں ہوں گے، فرشتے کانپ رہے ہوں گے، نبی ولی کانپ رہے ہوں گے، اللہ اپنے پوری قہاریت کے ساتھ ہوں گے. بہت دیر ہو جائے گی، مخلوق پریشان ہوگی،
पसीने में शराबोर होंगे लोग, हिसाब लेने के लिए अल्लाह तैयार नहीं होंगे। जब आदमी को गुस्सा होता है ना, दुनिया में देखा है, तो किसी चीज के लिए भी तैयार नहीं होता है। और अल्लाह तो बहुत कहार है, तो भाइयों तो कहार है। वो जब उसे गुस्सा आएगा तो उसे वो किसी चीज से नहीं मानेगा। यूं फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने, कि फिर मुझे मकाम महमूद दिया जाएगा और लोग और पैगंबर लोग मेरे से सिफारिश करेंगे आकर के, आप हिसाब शुरू करवा दीजिए, आप ही वो जात जो हबीबुल्लाह है, जो आप इमामुल अंबिया है, आप ही वो जात कि जो आपकी अल्लाह सुन सकते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी कह दो मकाम महमूद में जाएंगे। और यूं फरमाया मेरे नबी ने और आपके नबी ने, हम सब के नबी ने, कि मैं सजदे में पड़ जाऊंगा और मेरा कुछ पता नहीं कितनी देर में सजदे में पड़ा रहूंगा। अल्लाह की इतनी तारीफ करूंगा, इतनी तारीफ करूंगा, इतनी तारीफ करूंगा, ऐसे ऐसे अल्फाज, मुझे अभी फिलहाल वह अल्फाज मुझे याद नहीं है। उस वक्त जो मुझे अल्फाज दिए जाएंगे और उन अल्फाजों के साथ जब मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, उसके बाद कहेंगे मोहम्मद सर उठाओ, मांगो क्या मांगते हो, कहो क्या कहते हो, आज बात मानी जाएगी, आज तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम जिसके लिए सिफारिश करोगे आज तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। उस वक्त फिर अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएंगे और कहा जाएगा मेरी उम्मत, फिर बारी ताला हिसाब शुरू कर दीजिए। तो यूं कह रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, वला तनफउ शफाअतु, किसी की सिफारिश नफा नहीं देगी, इंदहु अल्लाह के पास, इल्ला लिमन अज़िना ला, मगर जिसको इजाजत मिलेगी वो शफारत करेगा, जिसको इजाजत नहीं होगी वो अल्लाह के सामने मुंह जबान नहीं हिला सकता है। यूं फरमाया, आगे फरमाया, हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन क़ुलूबिहिम, फरिश्ते यूं कहते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में कि यहाँ तक कि जब उनके दिलों से डर दूर हो जाएगा, यानी जब अल्लाह ताला किसी बात का फैसला करते हैं, हुक्म सुनाते हैं, तो अल्लाह के अर्श को जो फरिश्तों ने उठा रखा है ना, वो सब तस्बीह पढ़ने लगते हैं फौरन। जब अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह ताला किसी बात का हुक्म सुनाते हैं कि अब ये होना है दुनिया में, तो फरिश्ते जो अल्लाह के इस अर्श को उठाए हुए हैं, पाए को पकड़ रखा है, वो सब तस्बीह पढ़ने लगते हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इस तरह करिए। फिर उनकी तस्बीह को सुनते हैं दूसरे नीचे वाले फरिश्ते, वो भी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फिर उसके बाद छठे आसमान के वाले सुनते हैं ऊपर से क्या आवाज आ रही है, फिर वो तस्बीह पढ़ने लगते हैं, पांचवें आसमान वाले, चौथे आसमान वाले, तीसरे आसमान वाले, दूसरे आसमान वाले, पहले आसमान वाले, पहले आसमान के बाद जो दुनिया में फरिश्ते वो सब तस्बीह पढ़ने लगते हैं जब अल्लाह हुक्म सुनाते हैं। जब अल्लाह अपने हुक्म को सुनाकर खामोश हो जाते हैं, तो फिर जो अर्श के पास फरिश्ते हैं, तो सातवें आसमान वाले फरिश्ते पूछते हैं, भाई क्या हुक्म मिला? सब अपने परों को ऐसे डाल देते हैं, जितने फरिश्तों के पर है ना, अल्लाह के हुक्म के सामने जब अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं, तो यूं आया रिवायतों में कि आजिज़ी की वजह से अपने सब के सब पर ऐसे डाल देते हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। तो फिर ये पूछते हैं कि भाई अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? तो वो फरिश्ते कहते हैं, भाई जो वाजिबी हक अल्लाह ने दिया है, यानी अल्लाह का जो हुक्म है ना, वो मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें इख्तियार चल जाएगा कि मर्जी आई कि कर लिया, मर्जी आई कि नहीं किया, नमाज मर्जी की पढ़ ली नहीं पढ़ ली, ये नहीं चलेगा, मानना है वाजिबी। तो सारे फिर सातवें आसमान वाले से पूछते हैं, छठे वाले, फिर चौथे, फिर दुनिया वाले पूछते हैं, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म जमीन के ऊपर आ जाता है इस तरीके से। और एक रिवायत में आया कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने हुक्म को सुनाते हैं तो इतनी आवाज आती है कि जैसे जंजीर को चिकने पत्थर पर मारते हैं, इतनी आवाज आती है। तो फरिश्ते डर जाते हैं, कांप जाते हैं। बहुत देर के बाद बल्कि बेहोश होकर गिर जाते हैं सारे फरिश्ते जब अल्लाह का हुक्म आता है। बहुत देर के बाद जब होश आता है तो फिर पूछते हैं एक दूसरे से, भाई क्या हुक्म मिला है? उसको कुरान करीम के यहाँ पर फरमाया जा रहा है, जब इतने बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के सामने कांप जाते हैं, तो मेरी और आपकी क्या हैसियत, ख्याल आपका क्या ख्याल है? मेरी और आपकी क्या हैसियत है?
تو یوں فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دل سے، قالوا ماذا، تو کہتے ہیں فرشتے ایک دوسرے سے کیا فرمایا، قالوا ربکم، سب کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے، کیا فرمایا ہے، قالوا الحق، تو فرشتے جواب دیتے ہیں حق، سچ، جو بھی کہا سچ، حق، ملاوٹ نہیں اس میں کچھ بھی ہے، اور جو بات وہ کہہ دے گا وہ پھر ایسی نہیں کہ بھئی کوئی جا کر کے کہہ دے جی بدل دو اسے، اس کے حکم کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے، اور نہ کسی میں ہمت ہے، نہ کسی فقیر میں، نہ کسی ولی میں، نہ کسی کتب میں، اور نہ کسی پتھر میں، نہ کسی سورج میں، نہ چاند میں۔ ابھی کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں، کیسے کیسے سیلاب ہے، کوئی بدل کر دکھا دو، نے سیلاب کو روک کر دکھا دو، کوئی اس کے سامنے اڑ کر دکھا دو، کوئی اس کے سیلاب، وہ حکم ہی تو ہے اللہ کا کہ فلاں جگہ سے سب ختم کر دو، یہ اللہ کا حکم ہی تو ہوتا ہے۔ پہلے جو ہے کاہن جو ہوتا ہے نا، کاہن، ان لوگوں کو پتہ لگ جایا کرتا تھا، کیونکہ جنات جو ہے جنات فرشتوں کے سامنے اوپر ہی رہتے تھے، فرشتوں کے ساتھ، تو جب حکم آتا تھا اللہ رب العزت کا، تو جب وہ فرشتے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ کیا حکم ملا، تو وہ بھی سن لیا کرتے تھے، اور وہ ان کے آنے سے پہلے ہی آ جاتے تھے جنات، اور ان کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ اب یہ ہے، تو وہ لوگوں کو بتا دیا بھائی اب یہ ہونے والا ہے، اس لیے انہیں کیا کہتے تھے، غیب کی خبر جاننے والے۔ اب نہیں ہے، شیطان کے اوپر جا نہیں سکتے۔ اب آسمان میں آپ دیکھیں گے نا، جب شیطان چڑھتے ہیں اوپر، اللہ کا حکم اوپر سننے کے لیے جاتے ہیں، تو شیطان کو جو ہے نا انگارہ لگتا ہے، وہ شہاب بولتے ہیں اسے، ستارے کو، وہ توڑ کر لگتا ہے اور فوراً وہ ایک دم نیچے آ جاتے ہیں، اب کوئی نہیں چڑھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کے آنے کی وجہ سے ہی جناتوں کا، شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہوا ہے، اس سے پہلے چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم سے پہلے جو ہے نا ہر آدمی مکے کے اندر کاہن بیٹھا ہوا تھا، نجومی، بس غیب کی خبریں چل رہی تھی، غیب کی خبریں، اس لیے تو وہ کہا کرتے تھے ہمارے نبی کو، نون والقلم وما یسطرون، اس میں ہے کہ ہمارے نبی کو کاہن کہا کرتے تھے، کاہن، یہ تو کل کی باتیں بتا رہا ہے، پرسوں کی باتیں بتا رہا ہے، قیامت کی خبر دے رہا ہے، وہ یوں ہی تو کہا کرتے تھے وہ لوگ کہ یہ تو کاہن ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، کیونکہ اس وقت ان نجومیوں کے جو چل رہا تھا نا سکہ، وہ بند ہو گیا تھا، سارے نجومیوں کا سکہ بند ہو گیا تھا، اب تو اللہ کا حکم چل رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور قرآن کریم اتر رہا تھا، تو اس لیے وہ سارے کے سارے چڑ تو وہیں تو پیدا ہوئی تھی، ہمارے نبی کی دشمنی تو وہیں تو ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی جو دشمنی آج بھی ان کی یہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں قال الحق، تو فرشتے کہتے ہیں جو بھی اللہ کا حکم ہے سچ ہے، حق ہے، وہ العلی الکبیر، وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، اللہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سبق سے عبرت حاصل کر کے، نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے، شیطان کی نہ مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما صلی اللہ علیہ وسلم۔